अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट और दिलचस्प हैं। एक तो आपको बताएं कि खौफ इमरान जो है वो अब बहुत ज़्यादा इस हद तक हो चुका है कि बाकायदा एक लाइलाज बीमारी की शक्ल इख्तियार कर गया है। और हैरत अंगेज़ तौर पर कि इतना उसको आपने दबा दिया, उसको जेल में डाल दिया, वो इतना एक तरह से अगर रिप्रेजेंटेशन हम करें तो बड़ा बेबस इंसान है कि जिस बेचारे की ना तस्वीर सामने आ सकती है, ना वो लोगों से कलाम कर सकता है, ना वो आवाज़ के ज़रिए अपनी बात पहुंचा सकता है। वो एक काल कोठरी में बंद है। वो एक बिल्कुल बाकी दुनिया से एक बिल्कुल उसको अलग करके अलग थलग आपने बंद कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी इस कदर उसका खौफ है कि हर दफ़ा हमें किसी नई हैरत में डाल देते हैं ये लोग। अब ये खबर जो आ रही है कि जी रिपोर्टर्स जो हैं उनको किस तरह से रोका गया है, ना सिर्फ रोका गया है, ब्रीफ किया गया है, ना सिर्फ ब्रीफ किया गया है बल्कि तब्दील भी कर दिया गया है। तो इसके ऊपर थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके साथ बात करेंगे। फिर दूसरा खौफ कि चांसलर का इलेक्शन क्यों लड़ रहा है। अब ये एक अजीबोगरीब किस्म का खब्त सवार हो गया है इस पूरे रजीम के दिमागों में कि किसी तरह इससे निपटा जाए कि जी ये चांसलर ना बन जाए कहीं ऑक्सफोर्ड का। तो इसके लिए जो आज सारा दिन एक धमाचौकड़ी मची रही है वो आपने देखी गार्जियन अखबार में जो खबर आई। लेकिन ये क्या कोई एक ऐसी एक्स्ट्रॉर्डनरी बात है, क्योंकि ऐसी तो फिर कई खबरें और कई आर्टिकल्स हम देख रहे हैं जो मुख्तलिफ अखबारात में शाया हो रहे हैं। तो फिर एक कोई उनके खिलाफ आ जाता है तो 8 कोई उनके हक में भी आ रहे हैं। तो फिर उनको भी क्या इसी तरह डिस्कस करना है? क्योंकि यहाँ पर जो सवाल उठ रहा है वो ये कि पाकिस्तानी मीडिया, चलिए नून लीग तो एक उनकी सियासी हरीफ है और वो अब बिल्कुल नफ़रत में अंधी हुई है, तो ज़ाहिर है वो कुछ भी कर रही है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया किस चक्कर में इस तरह की चीज़ों को हाईलाइट कर रहा है? अगर किसी की कोई पर्सनल ओपिनियन है, कोई कॉलम है, इमरान खान के ख़िलाफ़ है, तो आप किस कैपेसिटी में उसको चैलेंज कर रहे हैं या उसके ऊपर पूरी पूरी ट्रांसमिशंस करने बैठ जाते हैं? तो ये बड़ी दिलचस्प बात है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। फिर आपको ये भी बताएंगे कि कुछ एक्टिविटी लाहौर में देखी जा रही है, क्यों, इसके ऊपर बात करते हैं। और आखिर में वज़ीर आला बलूचिस्तान से जो आज मुलाकात हुई, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था आपसे पिछले व्लॉग में, उसके हवाले से कुछ मेरी फाइंडिंग्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जी आपसे कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो खबर आ रही है, ख़ास तौर पर जो रिपोर्टर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वैसे तो ज़ुबैर अली ख़ान साहब हमारे बड़े सीनियर, एक बड़े मायनाज नौजवान रिपोर्टर हैं, और सीनियर भी हैं और नौजवान भी हैं तो बड़े प्रोफेशनल रिपोर्टर हैं, बड़ी ज़बरदस्त हमेशा ख़बरें लेकर आते हैं। और उनकी तरफ से भी ये ख़बर ब्रेक की गई और उसके अलावा भी मीडिया चैनल्स जो हैं इसके ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि ये वो ख़बर थी जिससे हर मीडिया किसी न किसी तरह मुतासिर हो रहा था। तो ये ख़बर तो तकरीबन हर चैनल के पास थी। तो बहरहाल ख़बर क्या थी? ख़बर कुछ यूँ थी कि जी मुख्तलिफ़ जो चैनल्स के रिपोर्टर्स हैं उनको मना किया गया इमरान खान साहब की जेल कवरेज से। अब बज़ाहिर जो एक ख़बर चल रही थी वो तो यही थी कि जी मुख्तलिफ़ जो चैनल्स थे उनको ये हिदायत दी गई थी कि कुछ स्पेसिफ़िक किस्म की रिपोर्टिंग करनी है आपने इमरान खान साहब की गुफ्तगू के हवाले से। और कुछ रिपोर्टर्स पे तो बिल्कुल टोटली क्रॉस लगा दिया गया, उन्हें तो अंदर ही नहीं जाने दिया जाता। और उसके अलावा कुछ जो रिपोर्टर्स हैं वो कुछ मंजूर नज़र बन गए और उनको जो है वो इजाज़त भी मिली, और वो जो है काफ़ी ज़्यादा खुश हो खुर्रम, ना सिर्फ ये कि अपने चैनल्स के लिए रिपोर्ट करते हैं बल्कि किसी और के लिए भी रिपोर्ट करते हैं। तो ये भी खबरें आ रही है। बहरहाल जो ज़ुबैर अली ख़ान साहब हैं वो ये बेसिकली ख़बर इस तरह से अपने यूट्यूब में बताते हैं कि बेसिकली शुरू में आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज के हवाले से आके बात करते थे कि जी आज उन्होंने ये कलर पहना हुआ था, वो ऐसे लग रहे थे, वो फिट लग रहे थे, वो हशाश बशाश लग रहे थे, वो नाउमीद नहीं लग रहे थे, वो बिल्कुल फ्रेश लग रहे थे। बल्कि मुझे इससे याद आ रहा था कि बोल न्यूज़ के एक रिपोर्टर थे एहतशाम कियानी, एहतशाम अब्बासी, शायद सॉरी एहतशाम अब्बासी, वो जब शुरू में पहली दफ़ा गए अडयाला जेल कवर करने के लिए, और जैसे उन्होंने आके बाहर डिस्क्रिप्शन दी कि जी वो तो यूं चल के आ रहे थे और ऐसा था वैसा था, तो उसको मीडिया पे बड़ी हाइप भी मिली, क्योंकि वो फर्स्ट मेरा ख्याल है कोई इंटरेक्शन था मीडिया रिपोर्टर्स के साथ इमरान खान साहब का आफ्टर उनके अरेस्ट।
اور دوسرا پھر ان کو نشانہ بھی کافی بنایا گیا اور پھر بول نیوز انتظامیہ نے ان کو نوکری سے بھی فارغ کر دیا تھا اور دوبارہ وہ پھر میرا خیال ہے کبھی جا بھی نہیں سکے اڈیالہ. لیکن یہ بات صرف ان تک محدود نہیں تھی. بہت سے رپورٹرز جو بہت آپ سمجھ لیں کہ ایسے رپورٹرز جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی حامی کبھی نہیں رہے, وہ بھی رپورٹرز یہ بات تسلیم کرنے کے اوپر مجبور تھے کہ عمران خان صاحب جیل میں دباؤ میں محسوس نہیں ہوتے, اور وہ یہ رپورٹ بھی کرتے رہے. اور اسی طریقے سے بہت سے رپورٹرز جن کو آپ پروفیشنل رپورٹرز کہتے ہیں, جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل کریڈیبلٹی سے بات کر رہے ہیں, کوئی مبالغہ آرائی اس میں شامل نہیں ہے, تو وہ بھی اسی طرح کی چیزیں رپورٹ کرتے رہے, جن میں ثاقب بشیر صاحب بھی شامل ہیں جو کہ بہت سینئر کورٹ رپورٹر ہیں اور بڑے بیلنسڈ اور بڑے پروفیشنل اور بڑے غیر جذباتی انداز میں وہ ہمیشہ رپورٹنگ کرتے ہیں. تو ہوا کچھ یوں کہ جی یہ جب رپورٹنگ ہوتی تھی تو اس سے باہر میسج یہ جاتا تھا کہ عمران خان تو بڑا ڈٹا ہوا ہے, وہ تو گھبرایا ہی نہیں, وہ تو خوف زدہ ہی نہیں ہوا. تو یہ جو تاثر بن رہا تھا اس سے تو پھر جو ان کا مقصد تھا کہ جی ہم عمران خان کو توڑ لیں گے, اس کو ووٹر کو نا امید کر دیں گے, مایوس کر دیں گے, تو وہ تو نہیں ہو رہا. کیونکہ جب ووٹر سپورٹر یہ سنے گا کہ بھائی اندر لیڈر ہر طرح کی مشکل حالات کے باوجود ڈٹا ہوا ہے, فریش ہے, بالکل اوکے ٹیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے ساتھ اور بالکل گھبرایا ہوا نہیں ہے, تو پھر باہر بیٹھا جو اس کا کارکن تھا, جو ووٹر سپورٹر تھا, وہ بھی اسی طرح سے کھڑا رہا. اور اس کے اندر بھی وہی جوش جذبہ آ جاتا ہے کہ بھائی وہ 70 سال کی عمر میں اگر نہیں گھبرا رہا اور جیل میں نہیں گھبرا رہا, گرمی سردی میں نہیں گھبرا رہا, تو ہم باہر آزاد نہیں ہیں اور پھر بھی ہم گھبرائیں کیوں. تو وہ ایک جو کمیونیکیشن صرف اس حد تک بھی ہو رہی تھی تو وہ بھی ایک امپیکٹ رکھتی تھی. لیکن بہرحال جو فیصلہ ساز ہے ان کو یہ بھی منظور نہ تھا, تو انیشلی انہوں نے یہ کیا کہ جی کچھ لوگوں کو بریف کرنے لگے کہ جی آپ نے یہ رپورٹ کرنا ہے, آپ نے وہ رپورٹ کرنا ہے, سیاسی ٹاپکس پہ بات نہیں کرنی, عمران خان کی باڈی لینگویج پہ بات نہیں کرنی, بس ان ٹرمز میں آپ نے رہ کے اس پیرائے میں آپ نے بات کرنی ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے باقاعدہ بریف کیا. اس پہ اب زبیر تو کہہ رہے ہیں کہ جی 2 رپورٹرز جو ہے وہ کافی ایک طرح سے ان کے قریب بھی ہو گئے فیصلہ سازوں کے, جن کو کسی اور دفتر میں جا کے بریفنگ دی جاتی تھی. لیکن پھر الٹیمیٹلی انہوں نے جو باقی ایسے رپورٹرز تھے جن کی کریڈیبلٹی بھی تھی اور جو زیادہ اپنا ایک اثر و رسوخ بھی رکھتے تھے, ان کی ریچ بھی زیادہ تھی, تو ان رپورٹرز کے اوپر پھر باقاعدہ انہوں نے شکایت لگوا کے پابندی لگوا دی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سمیع ابراہیم ہو, ثاقب بشیر ہوں, زبیر علی خان ہو, بہت سے اور رپورٹرز جو ہیں ان کو پھر اندر جانے ہی نہیں دیا گیا. حالانکہ ان لوگوں نے اگر ہائی کورٹ سے فیصلے بھی لے لیے اپنے حق میں, تو اس کے باوجود بھی ان کو اندر نہیں داخل ہونے دیا گیا. باقی جو کچھ رپورٹرز تھے مختلف چینلز کے, ظاہر ہر چینل کا کوئی ایک رپورٹر تو جاتا رہا. لیکن اب صورتحال یہ آ گئی ہے کہ ایون جیو نیوز کے رپورٹر شبیر ڈار جو ریگولر کور کر رہے تھے, پبلک نیوز کے رپورٹر ہیں, عثمان مغل غالباً نام ہے ان کا, اسی طرح اور کچھ رپورٹرز ہیں, ان کے اوپر بھی جی این این کے, ہمارے اپنے جی این این چینل کے جو رپورٹر ہیں ان کو بھی ان پہ تو انہوں نے کہا کہ جی ان کو بدل دیں, ان کی پابندیاں لگوا دیں, اور اس طریقے سے ہوا معاملہ. اور پھر کچھ رپورٹر صرف سما یا ایکسپریس کے جو رپورٹر ہیں وہ پسند تھے اور ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے, وہ بڑے دھڑلے سے جاتے ہیں, اور ان کے بارے میں خبر بھی یہ ہے کہ وہ رپورٹ بھی بس وہی کرتے ہیں جو انہیں بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ 2-4 لائنیں رپورٹ کرنی, اس سے باہر آپ نے کچھ رپورٹ ہی نہیں کرنا, تو وہ اسی طرح فالو کرتے ہیں, تو جی وہ چلتا رہتا معاملہ. لیکن باقی جو رپورٹرز ہیں ان کے بارے میں شکایات گئیں میڈیا مالکان کو, اور پھر ان پہ دباؤ بھی تھا کہ ان رپورٹرز کو آپ چینج کر دیں. کچھ کی تو انٹری ویسے ہی بند کر دی اور کچھ کو کہا گیا کہ آپ چینج کر دیں, حتیٰ کہ جیو نیوز کے رپورٹر کو بھی چینج کرنے کے لیے کہا گیا. اب خبر یہ آ رہی ہے کہ جیو نیوز کے رپورٹر چینج نہیں ہوئے, جیو نے اس پہ تھوڑا سٹینڈ لیا انتظامیہ نے کہ جی ہم اپنے رپورٹر کو چینج نہیں کریں گے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا شاہزیب خان زادہ یہ لیتے ہیں شبیر ڈار کو اپنی پروگرام میں, اور جو بھی رپورٹنگ ہوتی ہے جیل کی اس دن کی وہ اس سے پوچھتے بھی تھے, تو انہوں نے اس پہ سٹینڈ لیا کہ نہیں جی. اور عمران خان صاحب نے بھی ان رپورٹرز کے بارے میں اسی طرح کی بات کی تھی کہ یہ پروفیشنل رپورٹرز ہیں, اچھا رپورٹ کرتے ہیں, تو آپ ان کو کیوں نہیں آنے دے رہے. انہوں نے احتجاج بھی کیا تھا جج صاحب کے سامنے جب انہیں یہ خبر ملی تھی کہ ان رپورٹرز کو اندر نہیں آنے دیا جا رہا جیل سے. تو بہرحال یہ ساری کہانی, اور الٹیمیٹلی اب یہ ہوا ہے کہ کچھ رپورٹرز بدلے گئے ہیں, کچھ نہیں. لیکن اس میں سے جو میں نے چیز نکالی ہے وہ یہ ہے بیسیکلی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس طرح کے معاملات پر بھی یہ اتنے خوفزدہ ہیں, اتنے پریشان ہیں کہ اس کی ایک مسکراہٹ کی خبر بھی باہر جاتی ہے کہ بھائی جب جج نے اس کو یوں کہا تو وہ مسکرا دیا, تو وہ بھی ایک خبر ہے, اور وہ بھی اس کے کارکن پہ اثر ڈالتی ہے. جب یہ خبر جاتی ہے کہ اس نے کیمرے میں دیکھ کے ہاتھ ہلا دیا اور کہا کرنل صاحب یوں نہیں یوں, یہ بھی ایک خبر ہے, یہ بھی اس کے کارکن پہ اثر ڈالتی ہے. تو یہ کہاں کہاں سے آپ روکیں گے, کہاں سے آپ نے سارا جیل عملہ تبدیل کر دیا ہے, آپ نے رپورٹرز تبدیل کر دیے ہیں, پھر بھی آپ خوفزدہ ہیں
کہ اس کا بیانیہ پتہ نہیں کہاں سے یوں نکل جاتا ہے، کوئی ہوا کی صورت، کوئی خوشبو کی صورت، کہ کہیں سے اتنی سی جگہ نکلتی ہے دروازے کے نیچے سے ہوا، اسی کے ساتھ خوشبو نکل جاتی ہے۔ تو جناب یہ جو آئیڈیالوجی ہے یہ ایسی ہی پھیلتی ہے، اس کو آپ روک نہیں سکتے، آپ یہ پابندیاں لگا کے اس کو روک نہیں سکتے۔ یہی اس کا ایک ون لائنر جو ہے وہ یہی ہے۔ اس کے بعد آگے پیچھے جو مرضی آپ کر کے دیکھ لیں، آپ سوشل میڈیا بند کر دیتے ہیں، آپ وکیل نہیں اندر جانے دیتے، اور خاص طور پہ وہ وکیل جو آ کے میڈیا ٹاک کرتے تھے، پھر آپ نہیں جانے دیتے رپورٹرز کو، پھر آپ سٹاف تبدیل کر دیتے ہیں، آپ سب کچھ کر دیتے ہیں، لیکن اس کا زور وہیں پر باقی ہے۔ اور اس کے زور کا عالم یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل میڈیا پر بھی بہت ٹھوک بجا کے بول رہا ہے۔ اس وقت گارجین کی جو سٹوری ہے اس کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے کہ جی اس میں انہوں نے عمران خان صاحب کی بڑی برائیاں کر دی ہیں۔ تو بھائی وہ جو خاتون ہے وہ اس کی ایک ذاتی رائے ہے، عمران خان صاحب کو لاکھوں کروڑوں چاہنے والے ہیں، تو کئی ہزاروں لاکھوں ان کو ناپسند کرنے والے بھی ہوں گے، اس میں بھی کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ تو اگر جہاں بہت سارے ایسے لوگوں کی رائے چھپ رہی ہے جو بہت تعریفیں کر رہے ہیں، وہیں پر کوئی ایسے بندے کی بھی رائے چھپ رہی ہے جو کہ نہیں پسند کر رہے، جیسے ہمارے میڈیا میں بہت سارے لوگ عمران خان صاحب کی حمایت میں بھی بات کرتے ہیں، کچھ لوگ ان کی مخالفت میں بھی بات کرتے ہیں۔ تو ایسا ہی ہے، وہ اب کسی کی ایک رائے ہے، لیکن حیرت اس بات پر ہے کہ وہ رائے جو عمران خان صاحب کے خلاف آتی ہے اخبار میں، اس کو ہمارے میڈیا چینلز بڑی بڑی ہیڈنگز کے ساتھ کس طرح سے پورٹرے کرتے ہیں، اس کے اوپر پوری ٹرانسمیشنز ہو جاتی ہیں، تجزیے آ جاتے ہیں کہ جی او ہو عمران خان کو یہ کہہ دیا، طالبان خان کہہ دیا، فلاں کہہ دیا، یہ کہہ دیا، بڑا رجت پسند ہے، بڑا شدت پسند ہے، پتہ نہیں کون کون پسند ہے۔ تو حالانکہ اب اس پہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہو رہی تھی کہ پہلے تو آپ یہ ہمیشہ ہمیں بتاتے رہے کہ یہ تو جی بڑا یہودی ایجنٹ ہے، مسلمانوں کو آپ یہ بتاتے رہے پاکستان کے اندر کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے، اور اب آپ ادھر غیر مسلموں کو بتا رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا اسلام والا، شدت پسند والا ہے۔ یہ اسلام تو پسند تو ہے لیکن بہت شدت پسند مسلمان ہے۔ اب آپ یہ بتا رہے تو کوئی ایک نظریے پہ تو کھڑے رہے ہیں۔ تو یہ بھی حیرت کی بات ہے کہ اپنے ہی نظریوں سے آپ ادھر ادھر ڈولتے رہتے ہیں۔ تو عمران مخالفت میں یہ لوگ اب بغض عمران میں جس کو کہتے ہیں نا، بالکل اپنے ہوش و آواز کو بیٹھے، تو کچھ اس طرح کی صورتحال ہے۔ ورنہ جہاں پہ اس کالم میں اتنی باتیں تھیں ان کے خلاف، وہاں پہ یہ بات بھی تھی سلمان رشدی والی، اس کے اوپر کوئی نہیں بات کر رہا کہ ہاں بھائی یہ تو ایک اچھی بات تھی کہ عمران خان صاحب نے سلمان رشدی کی مخالفت کی تھی، تو اس بات پہ تو کم از کم آپ اپریشیٹ کریں، لیکن یہ بات نہیں ڈسکس کر رہے۔ دوسری طرف ایک اور اخبار ہے مڈل ایسٹ آئی، اس نے چند دن پہلے آرٹیکل چھاپا ہے، تو اس میں پیٹر اوبرون ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں لکھا ہے۔ اب یہ کوئی عمران خان صاحب کے ایسے ہوں گے کالمنسٹ جو ان کو پسند کرتے ہوں گے، یا انہوں نے جو تجزیہ کیا اس میں پازیٹیوٹی انہوں نے دکھائی، انہوں نے کہا بڑی زبردست یہ ہو سکتے ہیں کینڈیڈیٹ، اور انہوں نے اس میں پھر بہت ساری ان کی وجوہات لکھی ہیں کہ ایک تو یہ سابق وزیر اعظم ہیں، پھر اپنے کرکٹ کے اتنی بڑی اچیومنٹ ہے ان کی اپنے ملک کے لیے، پھر یہ بتاتے ہیں کہ جی انہوں نے شوکت خانم ہاسپٹل بھی بنایا ہے، پھر یہ جناب بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے آلریڈی چانسلر رہ چکے ہیں، تو وہ ایک ایکسپیرینس بھی ہے ان کا، پھر وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جناب ان کا ابھی کا جو منظر نامہ ہے اس میں یہ ایک سیاسی قیدی ہیں، اور یہ کس طریقے سے اپنے ملک میں اپنے آئیڈیالوجی کے لیے فائٹ کر رہے ہیں، یہ بڑا ایک ایسا ان کا کردار ہے جو کہ ناقابل فراموش ہے۔ تو انہوں نے تعریفوں کے پورے پل باندھے ہوئے۔ تو پھر آپ جب اگر پاکستانی میڈیا اتنا ہی انڈیپینڈنٹ اور نیوٹرل ہے، تو جہاں آپ گارجین کی پھر خبر کی ساری کرتے ہیں کوریج، تو پھر اس کی بھی کریں جہاں پہ ان کی پازیٹیو بات ہے۔ بلکہ دیکھا جائے اصولاً تو آپ کو کرنی پازیٹیو چاہیے کہ بھئی آپ کے بندے کے لیے اگر چانس بن رہا ہے کہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بن سکتا ہے، آپ کا پاکستانی شہری، تو آپ کو تو پازیٹیو رپورٹنگ اس پہ کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اس کے لیے کانٹے راہ میں بچھائیں اور بتائیں دنیا کو کہ نہیں بننا چاہیے، یہ پاکستانی نہیں بننا چاہیے۔ مطلب آپ اگر میڈیا چینل ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں، تو پھر آپ اپنے مرضی سے رپورٹ کرتے ہیں نا، اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کس طرح کی رپورٹنگ جو ہے وہ اس وقت چل رہی ہے ہمارے پاکستان میں۔ بہرحال تھوڑا سا اس سے آگے بڑھتے ہیں، اب میں ذرا آپ سے چیزیں شیئر کر لوں۔ لاہور میں آج پھر رضاکاروں کی ریلی نکالی گئی عمران خان صاحب کے حق میں، اور آج تو بلکہ صنم جاوید بھی بڑے دنوں بعد لاہور میں نظر آئیں، اور یہ اب ہر دفعہ ہر اتوار یہ پہلے سے زیادہ بڑی ریلی ہوتی ہے۔ ویسے یہ ایک کنٹینیوسلی میں دیکھ رہی ہوں کافی دنوں سے یہ چل رہا ہے معاملہ، اور لاہور میں زیادہ سختی ہے تو اس لیے یہاں پر کافی فوکس ہے۔ تو یہاں پر اب جو عمران خان صاحب کی حق میں یہ ریلی نکالی گئی ہے، اس کو کافی امپورٹنس بھی ملی ہے، آج بڑی ریلی تھی، زیادہ جوش و خروش تھا۔ تو یہ 8 ستمبر کے لیے تیاری ہے، لیکن 8 ستمبر کی تیاری دوسری طرف سے بھی بھرپور ہو رہی ہے، اور وہ اس طرح
کہ آج ان یوزول قسم کا کریک ڈاؤن دیکھا گیا ہے لاہور میں، اور بہت سے پی ٹی آئی کے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ لاہور کے اندر جو کارکن ہیں، جو مختلف لیڈرز ہیں، ان کے گھروں پر چھاپے مارے گئے ہیں، گرفتاریاں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو آلریڈی ان کی جو لیڈرشپ ہے یہاں پر، انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ سب ادھر ادھر ہو جائیں. بظاہر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جو 8 ستمبر کا جلسہ ہے اس سے پہلے ایک نئی لہر آپ دیکھیں گے کریک ڈاؤن کی، کیونکہ اگر ان کو اب یہ لگ رہا ہے کہ این او سی ختم کرنے کے باوجود بھی یہ لوگ کریں گے جلسہ ہر صورت، اگر اس لیول پر ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اب کرنا پڑے گا کیونکہ اب عمران خان خود بڑے ناراض ہیں اس بات کے اوپر. تو اس صورت میں اب بظاہر حکومت کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ 25 مئی جیسی کوئی صورتحال بنائیں اور کریک ڈاؤن کریں اور لوگوں کو اٹھائیں اور اس طرح کی چیزیں کریں. تو یہ اب کافی دن پہلے سے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ 1-2 دن پہلے جا کے بیٹھ جاتے ہیں جہاں جلسہ ہو. تو یہ اس طرح کی بھی کچھ رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کریں گے. تو اگلے 2-3 دن خاصے مشکل ہونے والے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر. آخر میں بات کروں گی سی ایم بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب سے. جی آج ہماری ایک نشست تھی جس میں انہوں نے بیسکلی جو گورنمنٹ آف بلوچستان ہے اس کا ایک نیریٹو رکھا کہ جو اس وقت بلوچستان میں کشیدگی ہے اس سے متعلق انہوں نے ایک بریفنگ رکھی اور سوال جواب بھی لیے. انہوں نے اپنے بھی کچھ جو تجربات تھے وہ شیئر کیے اور اپنا جو مطالعہ تھا وہ بھی شیئر کیا. پوری ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی بتایا بلوچستان کے حوالے سے. جو مختلف اس کے نیشنلسٹ لیڈرز رہے ہیں ان کے بارے میں بھی بات ہوئی. جو مختلف قبائل رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنے جو خیالات تھے ان کا اظہار کیا. لیکن ان تمام چیزوں سے اور اس کے بعد جو سوال و جواب کا سیشن بھی ہوا، جو میں نے اس میں سے چیزیں سمجھ لیجئے کہ مشاہدہ کیا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. پہلی چیز تو یہ کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کوئی عوامی نمائندہ نہیں، کوئی ڈی جے آئی ایس پی آر بریفنگ دے رہے ہیں. ان کا ورژن مجھے اس میں نظر آ رہا تھا. اور مطلب پروفیشنلی اگر ڈی جے آئی ایس پی آر یہ باتیں کر رہے ہوں تو بڑی اچھی ہے کہ ٹھیک ہے، ظاہر ہے ایک پروفیشنل ڈی جے آئی ایس پی آر نے ایک ملیٹنسی کے اوپر ظاہر اس قسم کی گفتگو کرنی ہے تو وہ تو ایک سمجھ میں آتی ہے. لیکن ایک عوامی نمائندہ اگر اتنا وہ اس طرح کا بریفنگ دے گا جس سے یہ تاثر ملے کہ جی وہ بات چیت کا حامی نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی صرف آپریشن یا جو ایک پورا کلین اپ معاملہ ہے وہی اس مسئلے کا حل ہے، تو پھر بھی ٹھیک ہے، آپ کی رائے ہو سکتی ہے، ریاست کی ایک فیصلہ ہو سکتا ہے کہ جی یہ لوگ نئی بات چیت سے مانتے، ان کو ڈنڈے کے زور سے منوانی ہے بات. اگر یہ بھی بات ہے تو پھر بھی میں نے نہیں دیکھا کہ ایک عوامی نمائندے کی طرح آپ جو بلوچستان کے عوام ہیں ان کے پرابلمز کے اوپر بات کر رہے ہوں. مجھے لگا کہ جیسے آپ ریاستی اداروں یا ریاست کے طور پر جو ہے وہ زیادہ اپنی بات کر رہے ہیں. عوامی نمائندے عوام بلوچستان کے کیا سوچ رہے ہیں، ان کے کیا مسائل ہیں، آپ اس کے اوپر اس طرح سے آپ کا مجھے نظر نہیں آیا کہ کوئی پلاننگ ہے. دوسری بات جو ہمیں دیکھنے میں نظر آتی ہے وہ یہ کہ یہ بھی آپ مان رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی تعداد میں لوگ نہیں ہیں، بہت کم لوگ ہیں، 1000-2000 ہیں. اور پھر دوسری طرف ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ صرف اتنے سے چند لوگوں نے اتنی بڑی مصیبت کریٹ کی ہوئی ہے. تو یہ تو ہمارے لیے اور پریشان کن بات ہے جب ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ اتنے سے لوگ بھی اگر ملیٹنٹ ہم نہیں قابو کر سکتے یا کر سکے تو پھر ہم کیا اس سے آگے سوچیں کہ یہ کتنی بڑا فیلئر ہے بلوچستان میں. تو مجھے تو بالکل اس بات کی بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ اتنے کم لوگ ہیں اگر، تو یہ تو پھر ہو جانے چاہیے تھے. اور پھر وہی ایک ریجڈنس بھی نظر آتی ہے کہ جی ریاست جو ہے وہ صرف اپنی سمجھتی ہے کہ جو اس کی لاجک ہے وہ ٹھیک ہے، دوسرے کی لاجک بالکل غلط ہے اور اس کو سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے. مارنگ بلوچ صاحبہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے کوئی اس طرح کی مجھے پازیٹیو بات نظر نہیں آتی کہ جہاں پہ وہ یہ سوچ رہے ہوں کہ نہیں بھی ان کو بھی ایڈریس کرنا ہے. اور اگر ان کے ساتھ اتنے لوگ ہیں تو کسی وجہ سے ہیں اور وہ جاننی چاہیے وجہ. یہ ان کی بات کافی حد تک ٹھیک مجھے لگی جو انہوں نے یہ بات کی کہ جو وہ مار رہے ہیں تو وہ پنجابی صرف نہیں مار رہے ہیں، وہ دہشت گرد ہیں، وہ ہر ریاست مخالف بندے کو مار رہے ہیں اور ساتھ میں اس سوری جو ان کے کاز کو نکال رہا ہے کسی بھی طرح کوئی پرابلم اس کو مار رہے ہیں. وہ تو اس لیے وہ پنجابی ان کے ہتھے چڑھتے ہیں، سافٹ ٹارگیٹس چڑھتے ہیں. تو وہ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بھی کہیں کسی ناحق بندے کو مار رہا ہے وہ دہشت گرد ہے، اور وہ سافٹ ٹارگٹ اگر پنجابی مزدور ہیں تو تب بھی غلط ہے، اگر وہ کوئی بلوچی ہے تو تب بھی غلط ہے. کوئی بھی ہے جو بھی آپ کے ہتھے چڑھا بے گناہ آپ نے اس کو اٹھا کے مار دیا صرف اپنا ٹیرر پھیلانے کے لیے تو آپ دہشت گرد ہیں. تو اس حد تک تو بات ٹھیک ہے. لیکن جو ان کے مسائل ہیں
اگر کچھ مسنگ پرسنز ہیں تو سارے وہ دہشت گرد تو نہیں ہوں گے, کچھ ان میں سے شاید ہو سکتا ہے کہ انوسینٹ لوگ بھی ہوں, پھر ان کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کرنا ہے, اور پھر جو ان کے لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے, ان کے ساتھ کیسے انگیج کرنا ہے, یہ بھی اپنی جگہ ایک سوال ہے. تو اوور آل مجھے ایسا محسوس ہوا کہ فی الحال بات چیت کا تو کسی بھی طرف کوئی موڈ نہیں ہے ریاست کا, چاہے وہ پی ٹی آئی کی طرف بات ہو, چاہے آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ بات کی ایک آپشن کرتے ہیں ڈسکس یہاں بلوچستان میں. تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو ریاست ہے اس نے بس یہ جی مار دھاڑ والا پروگرام رکھا ہوا ہے, لیکن آنیسٹلی مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہر جگہ پہ کامیاب ہے. بالکل کچھ جگہوں پہ ہو سکتا ہے کامیاب ہو, اور جو لوگ بالکل بات چیت بھی نہیں کرتے اور صرف ہتھیار اٹھانے پہ بلیو کرتے ہیں, ظاہر ہے ان سے اپنے شہریوں کو پروٹیکٹ تو کرنا ہوتا ہے, لیکن ہر جگہ تو یہ معاملہ نہیں ہے. جہاں پہ سیاسی معاملات ہیں وہاں پر سیاسی طریقے سے ہی ان کا حل ممکن ہوتا ہے. بہرحال جی, ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.